अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारा ईमान है। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करने का बेहतरीन मरकज़ है। करबला हमारे लिए दर्सगाह है। करबला हमारी आमाजगाह है। करबला मौला में मौजूद हैं। शब ईद उल गदीर आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन 17 ज़िलहज्जा 1444 हिजरी कमरी था और 6 जुलाई 2023 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1215 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे और आज के दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ज़िक्र भी ऐसा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का मरकज़ व महवर करार दिया है। यानी रिसालत भी इस ज़िक्र के ज़रिए से कबूल है। यानी जिस तरीके से रजब, शाबान और रमज़ान का सिलसिला है, इसी तरीके से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का ज़रिया है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी अगर कुछ होने को होना करना है तो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इकरार ज़रूरी है। और वही विलायत कल के दिन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर फरमाई, लोगों से इकरार लिया, जिसे ईदुल्लाहिल अकबर के नाम से पुकारा गया। आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ मौला की बारगाह में भी और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हुज्जत खुदा की बारगाह में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लामा उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। पीर मौला इस्लाम मदद। आज तो वैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेने को बुलंद आवाज़ में जी चाहे। शब ईद की है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत मुबारक हो और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। सलामत रहिए। विलायत एक ऐसा मौजू है जो कि हर शख्स तलब करता है। कोई अपने लिए तलब करता है, कोई मौला की विलायत को कबूल करता है। इन मौज़ूआत के को कल के दिन ने वाज़ेह कर दिया कि विलायत किसका हिस्सा है। चाहूँगा अपने आराय से मोमिनीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला अलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बलग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ये एक ऐसा मौजू है जिस मौजू के लिए एहतमाम करने वाली खुदा की ज़ात वाह वाह और ख़तीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्वान वलायत अली है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम जैसे बेबसात इंसान उन्हें क्या मकदूर अल्लाह अकबर को वलायतुल्लाहिल आज़म के बारे में अपनी लब कुशाई कर सकें। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि हमने जिस दहलीज पर अपना सर रखा है, वाह 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 वाह, उस दहलीज पे आने वाले ज़ाहिरीन के कदमों
کہ جو دھول ہے سبحان اللہ، وہ دنیا عالم کے لیے سبحان اللہ، سرم اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی دہلیز پاک کے صدقے میں ہم سعی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی راستے کے رائی بن جائیں، واہ واہ، اسی سلوک پر اپنا سفر شروع کریں واہ، جس سلوک پر سفر کرنے سے انسان آنکھوں سے نہیں دل کی بصیرت سے واہ وہ ولایت کے اسرار، واہ، وہ ولایت کے راز واہ جنہیں سمجھنے کے لیے واہ، یا سلمان چاہیے واہ واہ، یا مقداد چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بہرحال یہ بہت عمدہ آپ کا عنوان اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ غدیر میں جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اگر آپ نے اس پیغام ولایت کو، واہ، یعنی بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول، سبحان اللہ، یہ یہاں اللہ نے جب چاہا اپنے حبیب سے بات کرے، واہ کبھی طٰہٰ کہا، واہ واہ، کبھی یاسین کہا، واہ کبھی مزمل کہا، واہ، کبھی مدثر کہا، سبحان اللہ، مگر جہاں اتنے ناز اور اتنے اہم القاب سے اللہ یاد کرتا ہے، آج رسول کو اس کے عہدے سے یاد کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اس کا اللہ، مطلب یہ ہے کہ تجھے جو بھیجا ہے پیغام رسالت دے کر، اس رسالت الہیہ کا اس وقت تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا سبحان اللہ، جب تک اس رسالت الہیہ واہ، کہ اس مضمون خاص جسے ولایت کا نام دیا گیا ہے اس کا اعلان نہیں کرو گے، واہ، چونکہ اس اعلان پر نہ صرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ، ان کی رسالت کا مسئلہ ہے، بے شک، بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر واہ واہ، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالتیں اور نبوتیں جو تھی ان کا بھی دار و مدار ہے، وہ بھی اسی پر موقوف ہیں۔ بے شک، لہذا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم اعلان کے لیے ایک ایسا اہتمام کیا۔ واہ، سبحان اللہ، یہ بھی ایک سوال شاید ذہنوں میں اٹھے کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق، یعنی مسلمات میں سے، شیعہ مسلمات میں سے ہیں کہ جو چیز پہلے امام کے لیے ہے وہی آخری امام کے لیے ہے، بے شک، جو مقام پہلے امام کا ہے وہی آخری امام کا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اتنا اہتمام پہلے کے لیے کیوں ہے؟ واہ واہ، تو چونکہ سمجھانا یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے جب نبوت کو شروع کیا واہ، تو وہاں خاص اہتمام کیا سبحان اللہ، تاکہ سمجھ میں آ جائے، دیکھو آدم علیہ السلام کا اگر یہ مقام ہے تو ہر نبی کا یہ مقام ہوگا۔ بے شک، تو امیر المومنین کی ولایت سے مراد صرف امیر المومنین کی تنہا ولایت نہیں ہے، واہ، یہاں 12 ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے۔ واہ واہ، اگر میں جملے کو اور اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ یہ 12 ائمہ کی ولایت کا مسئلہ نہیں، یہ 14 معصومین کی ولایت کا مسئلہ ہے۔ واہ واہ واہ، اس میں ولایت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے اور اس میں ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ واہ واہ، اس لیے تو فرمایا تھا من کنت مولا ہو واہ واہ واہ، علی مولا ہو، سبحان کہ اللہ، جس کا میں مولا یا جس کا میں ولی ہوں، جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہے۔ واہ واہ واہ، تو لہذا یہ اعلان غدیر جو ہے واہ، یہ در حقیقت یہ ایک ایسا اعلان ہے سبحان اللہ، جس اعلان سے چند ایک جہتیں نکلتی ہیں، واہ واہ، یعنی اس اعلان سے آپ انبیاء مسلف کی اس تبلیغ کو سمجھیں گے، اور یہ قرآن مجید کی واحد اکلوتی آیت ہے سبحان اللہ، جس میں تبلیغ کو ولایت سے جوڑا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی دنیا تبلیغ کا نام
مختلف عناوین سے دیتی ہے، سبحان اللہ، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اگر تبلیغ حقیقی ہے تو ولایت علی ہے، واہ واہ، اگر ولایت علی نہیں تو پھر تبلیغ نہیں، بقول کسی شاعر کے کہ پھر یہ چکر تو ہو سکتے ہیں، طواف نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، لہذا سبحان یہ دن تمام جہان کے اللہ، انسانوں کے لیے سبحان اللہ، اور بالعموم مسلمانوں کے لیے واہ اور بالخصوص مومنین کے لیے واہ واہ، یہ عظیم دن ہے۔ بے شک، اس لیے حکم ہے کہ 18 ذی الحج ان سال کے ان ایام میں سبحان اس کا شمار ہوتا ہے واہ واہ کہ جو عظیم دن ہے، واہ، مثلا سال کے 12 مہینے، ایک مہینہ روزہ واجب ہے بے شک، ماہ رمضان المبارک کے، اس کے علاوہ باقی جو مہینے کے ایام ہیں ان میں مخصوص دن ہیں، مگر 4 ایسے دن ہیں جو پورے سال کے مہینوں سے ان کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ان میں ایک 17 ربیع الاول ہے جو میلاد مبارک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، اور اس کے بعد 27 رجب المرجب ہے واہ جو بعثت پیغمبر کا دن ہے واہ اس دن، اور پھر 25 ذی القعدہ واہ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، واہ واہ، اور پھر 18 ذی الحجہ جس دن اللہ نے نور کو نور پر ظاہر کیا، واہ واہ، نور علی نور، واہ واہ، ایک ہاتھ نور کا تھا دوسرے ہاتھ سے نور کو ملا دیا۔ واہ واہ، اور میں یہ عرض کروں کہ یہ ان دنوں کے روزہ مستحب ہے، لیکن چونکہ نور کو نور سے ملایا تھا، اللہ کو اپنے حبیب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ چونکہ آپ نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا واہ اور بلند کیا اور پوچھا بھی تھا واہ علی تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچا ہے، واہ واہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہوں تو عرش اولا کو چھو لوں۔ واہ واہ، یہ بلندیاں تھیں، اور پھر آپ نے علی کا ہاتھ کو بلند کیا، اللہ نے اسے اتنا پسند کیا واہ، کہ فرمایا کہ غدیر کے دن جب 2 مومن آپس میں ملیں، 2 ہاتھ ملیں تو پھر وہ میری حمد کریں۔ واہ، کیا کہنا، کتنی وہ کمال کی حمد ہوگی سبحان جو علی کی ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ، ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ، واہ، اور یہاں کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہاں دیکھیں ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کیا کہا آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کے ساتھ کیسے تمسک کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ولایت علی کے ساتھ ایسا متمسک ہے واہ، کہ جہاں بھی جائے گا زبان جانے نہ جانے، خاندان جانے نہ جانے، واہ، نام جانے نہ جانے، زبان جانے نہ جانے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ علی والا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، واہ، ایک ایسی خوشیوں کا دریا موجزن ہو جاتا ہے واہ، کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ واہ، شاید یہی وجہ تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، امام صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ جب تمہارے سامنے ہماری ولایت بیان کی جائے، ہمارے فضائل بیان کیے جائیں واہ، اور تمہارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو گھر میں جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا واہ واہ، کہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ واہ واہ، یہ کمال علی کی ولایت پر ہم سب کا اکٹھا ہو جانا، ہم سب کا متمسک ہونا، یہ کمال ہماری ماؤں کی طہارت کی نشانی ہے، واہ واہ، یہ ہماری سبحان ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، تو جناب والا یہ آپ اس وقت الامام حسین علیہ السلام چینل کے ذریعے سے
آپ پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں جو پیغام ولایت پہنچا رہے ہیں، یہ اسی 18 ذی الحجہ مقام خم غدیر یا غدیر خم، اصل میں تو یہ لفظ ہے، ہم اپنے استعمال میں خم غدیر کہتے ہیں اس کو، اور بعض غدیر خم کہتے ہیں، تو دونوں اردو میں کہیں گے تو وہ مضاف پہلے آ جائے گا، مضاف علیہ پہلے آ جائے گا، عربی میں کہیں گے تو مضاف علیہ بعد میں آتا ہے۔ دونوں لحاظ سے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے فرمایا تھا جو سن رہا ہے وہ تو سن رہا ہے، جو موجود ہے وہ تو موجود ہے، جو حاضر ہے وہ حاضر ہے، لیکن جو حاضر ہیں ان پر یہ بھی فریضہ ہے کہ جو حاضر نہیں ان تک پیغام پہنچاؤ۔ تو آپ کا چینل آج وہ کام کر رہا ہے جو غدیر سے ایک پیغمبر نے ایک پیغام دیا تھا کہ جو حاضر نہیں ان تک پیغام پہنچاؤ، اور یہ پیغام ختم نہیں ہوا، یہ پیغام صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس پہ وہ نفوس طیبہ، وہ اذہان پاک، وہ قلوب پاک کہ جن دلوں میں علی کے علاوہ کسی اور کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اسے یقیناً قبول کرتے رہیں گے، اور انہیں ان ایام سے جو مسرت حاصل ہوتی ہے، میں نے پہلے کہا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ یہ ایام میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے سننے والے جتنے ہمارے سننے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ اتنا عظیم دن ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملینز یعنی لاکھوں کی تعداد نجف الاشرف میں موجود ہے، لاکھوں کی تعداد کربلا معلی میں موجود ہے، اور پوری دنیا میں آج روزے عید غدیر کے جشن منائے جا رہے ہیں، اور وہ جشن کیا جشن ہے، وہ رنگ کیا رنگ ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے گھر میں ہم موجود تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کیا شان تھی، کتنی وہ عقیدت، وہ کس انداز سے وہاں کے خادمین اپنے آقا مولا کو ان کے بابا کے اس اعلان ولایت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جسے دیکھنے کے لیے چاروں طرف سے جو ظاہرین پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے سمٹ کر دیکھ رہے تھے، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم ہی خادمین کے ساتھ کھڑے ہو کر وہی کچھ اپنی زبان سے ادا کریں جو یہ خادمین بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غدیر کی مناسبت سے ولایت، مقام غدیر اور فضیلت، اعمال اور اس کی اہمیت سے متعلقہ گفتگو فرمائی۔ مومنین کو آپ نے پیغام دیا اس کی خوشی سے متعلقہ، یقیناً خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے، اچھے لباس پہننے چاہیے، تبریک کہنی چاہیے، اس سے بڑی خوشی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر شخص کو ایک تمغہ جو چاہیے ہوتا ہے مولا کی ولایت کے ذریعے سے، وہ کل محب اہل بیت علیہ السلام کو واضح ہونے کا موقع ملا ہے کل کے دن میں۔ کل کا دن ہم منائیں گے، خوشی منائیں گے، منانی چاہیے، اعمال بھی کریں گے۔ کل کا دن ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں تک بھی اسے پہنچایا جائے۔ کل کے دن کے کیا کیا پیغامات آپ نوٹ کرتے ہیں جو مومنین کو اس دن سے اخذ کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غدیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ہمارے مراجع عظام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ آیت العظمیٰ آغا وحید خرسانی، آیت العظمیٰ آغا سید صادق شرازی اور دیگر مراجع ہمارے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس غدیر کو ایسے ہی منائیں جیسے آپ عاشورہ کو مناتے ہیں۔ اللہ اچھا، عاشورہ جو مناتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، معاف کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم عاشورہ مناتے ہیں تو ہمیں اپنے مولا آقا کی وہ مظلومیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ، وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے بے شک، جو 61 ہجری 10 محرم اس کربلا کی سرزمین پر وہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ دوسرا، ہمارے ان تظاہرات سے، ہمارے ان مجالسوں اور جلوس سے، ہماری اس عزاداری سے وہ چہرے بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کسی اور چیز کی مخالفت نہیں کرتی، آپ روڈ پر جو کچھ لے آئیں۔ ابھی یعنی زیادہ نہیں، 8 دن پہلے عید الاضحیٰ تھی،
اور عید الاضحیٰ کے لیے مسلمان بلا تفریق سنی شیعہ سب مسلمان قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، بے شک، منڈیاں لگاتے ہیں، نہ ان کے لیے روٹ پرمٹ ہوتا ہے، بے شک، نہ ان کے لیے اجازت نامہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک قربانی کے جانور پکڑیں، پورے بازار میں گھمائیں، اس پر رنگ ڈالیں، اس پر چادر ڈالیں، کوئی نہیں کہے گا۔ صرف آپ ایک گھوڑا لے آئیں، اس پر کالی چادر ڈالیں اللہ اور کہیں یہ ذوالجناح جا رہی ہے، ہاں ہاں جیسے ذوالجناح کے کہیں گے تو جناب وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے نہ گزاری کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ بالکل، بڑے آپ جو جانتے ہیں وہ آپ جو مسائل جو گھڑے گئے ہیں بنا گیا، لیکن یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ گھڑے گئے ہیں۔ کیوں گھڑے گئے ہیں؟ اگر وہ ذوالجناح کو دیکھیں گے تو ان کو عاشورہ سامنے ان کے سامنے آ جائے گا۔ بالکل، عاشورہ میں دو کردار، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار۔ بالکل ایسا ہی، یہی مسئلہ ہے غدیر کا کہ غدیر جو ہے اسے ہمیں کیوں بڑھ چڑھ کے منانا چاہیے؟ بالکل اس بالکل، لیے کہ غدیر ہمارا شناختی کارڈ ہے بھائی۔ واہ، شیخ جیسے یہاں کہتے ہیں حویہ، یہ غدیر جو ہے یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، بالکل بالکل، یہ ہماری پہچان ہے، واہ واہ، چونکہ غدیر ہی وہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان غدیر ایک یعنی حد فاصل ہے سبحان اللہ، کہ جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خط یعنی بقول سرکار علامہ نصیر اشتہادی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت کہ غدیر ختم نبوت کی بہترین دلیل ہے، اللہ، واہ واہ، کیونکہ جب غدیر یاد رہے گی، غدیر کی یاد ہر سال تازہ کی جائے گی، واہ واہ، تو جھوٹے نبی بننے والوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ واہ واہ واہ، جتنے یہ گستاخ آج آپ دیکھتے ہیں سویڈن میں کیا ہوا ہے، قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں نے مظاہرے کیے ہیں، کرنے چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، بالکل، مگر یہ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے، واہ، یہ نظام ولایت، نظام امامت کو نہ سمجھنے کی سزا ہے۔ بے شک ہے، آج بھی دنیا اگر نظام امامت اور نظام ولایت پر اسی طرح جیسے کل غدیر میں اکٹھی ہوئی تھی اکٹھی ہو جائیں تو یہ گستاخیاں بند ہو جائیں گی۔ بے شک، اگر غدیر لوگوں کو یاد رہتی تو کبھی یہ کربلا نہ بنتی۔ بے شک ایسا ہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر کو یاد کرو، اور غدیر جو ہے بقول ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے، میں نے رات یہاں پروگرام تھا حرم میں، میں نے وہاں بھی یہ جملے کہے تھے کہ یہ غدیر جو ہے یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام بلا فصل کا اعلان کیا ہے، واہ واہ واہ، یعنی سبحان انہوں نے اللہ، بھی تسلیم کیا ہے کہ ولایت وہ نظام ہے کہ جو بلا فصل ہے رسول سے، واہ واہ، یعنی ایسا نہیں کہ رسول دنیا سے گئے اب پیچھے نظام ختم ہو گیا ہے، ہاں ہاں، جو ولایت کا نظام ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ بے شک، تو ہمارا یہی عرض کرنا ہے کہ مومنین جہاں کہیں ہیں اپنے کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں، بے شک، اپنے گھر میں چھوٹا سا اہتمام کریں، ہوں، ایک شرینی کا ہوں، بیٹھ جائیں، بچوں کہیں کہ آج کی جو یہ شرینی ہے یہ غدیر کے مناسبت سے ہیں، بچے پوچھیں غدیر میں کیا ہوا، پھر بتائیں کیسے پلانوں کا ممبر بنا، واہ واہ، پھر بتائیں کیسے جناب سلمان محمدی نے کیسے لوگوں کو ہی اعلیٰ خیر العمل کہہ کے بلایا، واہ، پھر بتائیں لوگوں کو کہ ابو ذر کا اس دن خوشی کا کیا عالم تھا واہ، کہ جو ساری زندگی جب تک زندہ رہا لوگوں سے کہتا رہا لوگوں اپنے بچوں کا علی کی وجہ سے امتحان لے لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ پیغام ہے جو صحابہ کرام کا پیغام ہے واہ واہ، کہ غدیر کو مت بھولنا، واہ واہ، کیونکہ غدیر بولاؤ گے تو تمہارے بچوں کے بارے میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، سبحان اللہ، لہذا گھر سے یہ کام شروع کرنا چاہیے، یعنی پھر اس عقل کا اور نقل اہتمام سے، اپنے محلے میں کرنا چاہیے، جس طریقے سے ہم امام صادق علیہ السلام کی نہال کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ محافل کے علاوہ وہ تو ہونے چاہیے، محافل جشن ہونے چاہیے، ان محافل کے علاوہ بھی ہمیں گھروں میں بہترین دسترخوان کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل، اس لیے
کہ دسترخوان وہی اچھا ہوتا ہے جس دسترخوان پر ولایت ہو، واہ واہ، عبادت وہی اچھی ہوتی ہے بے شک، جس صاحب عبادت میں دسترخوان کا ولایت ذکر ہو۔ ہو، کیونکہ جب اللہ کا دین اس ولایت کے بغیر مکمل نہیں اور رسول کا پیغام رسالت اس ولایت کے بغیر مکمل نہیں تو پھر ہماری زندگی کیسے مکمل ہوگی؟ بے شک ایسا اپنی ہی ہے۔ حیات کو مکمل کرنے کے لیے علامہ نظام امینی کا نام نہ رہ جائے کہ انہوں نے الغدیر جو لکھی، اسی سبحان موضوع- اللہ، علامہ امینی صاحب سبحان، ایک بہت بڑا نام ہے، نہ صرف تشیع میں، عالم اسلام کے ان علماء میں کہ جنہوں نے بڑی کاوش کی ہے، 114 روایتیں لکھی، 114 روایتیں انہوں نے نکل کی ہیں، یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے الغدیر ایک بظاہر ایک ہے جملہ، من کنت مولا فہذا علی مولا یا فعلی مولا، اس ایک جملہ کے لیے انہوں نے تقریباً 11 جلدیں ہیں الغدیر کی، جو عربی میں بڑی ضخیم کتابیں ہیں، وہ انہوں نے لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اکلوتی حدیث غدیر ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اتنا بڑا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہو گیا، اجماع ہے، اجماع امتی جو کہتے ہیں مسلمان، اجماع امتی ہوا ہے تو غدیر کی روایت پر اجماع امتی ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور کی تبلیغ کا آغاز حدیث سے ہوا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بالکل، اور حضور کی تبلیغ کا اختتام بھی حدیث پر ہوا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، یعنی حضور اگر وہاں آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر حضور حدیث سے آغاز کرتے ہیں تو یہاں آیت کے اختتام پر حضور اس کا اختتام بھی جو ہے وہ اپنی حدیث پر کرتے ہیں۔ کیا کہنا، جو حدیث لا الہ الا اللہ سے شروع ہو اور اس حدیث کا اختتام علی ولی اللہ پر ہو، پھر اس حدیث کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس ولایت پر قائم رکھے اور ہمیں ولایت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بالکل، جیسے آپ کا یہ عظیم چینل کام کر رہا ہے، آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے تمام جو سن رہے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ ولایت کو سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام ان کا انعقاد کریں، چاہے وہ نیاز کے حوالے سے ہو چاہے کسی حوالے سے ہو۔ سبحان اللہ، عقلی نقلی دونوں روایات موجود، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے استعمال کیے، شورا کو استعمال کیا، اجماع کو استعمال کیا اور وصیت کو استعمال کیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ امت نے اجماع بھی یہاں پہ کیا ہے، شورا بھی حقیقت میں یہیں پر ہی ہے، اتفاق بھی ساری امت کا یہیں پر ہی ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور اس کا تعلق لوگوں کی کسی بھی مناسبت سے نہیں ہے۔ ہم ایک مستقل مذہب ہیں اور موضوعیت رکھتے ہیں اور اس بنیاد سے ہمارے پاس اس کی متفقن علیہ دلائل ہیں اور ہم اس کے اوپر ثابت قدم ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں مولا سے واسطہ ہے، انہی کے پیچھے جانا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے اوپر مرنا ہے، انہی کے ساتھ معشور ہونا ہے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ کے بہت پیارے بیان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مولا کے چاہنے والوں تک اچھا پیغام پہنچایا، ولایت کے مشن کے اندر آپ نے اپنا حصہ ملایا۔ یقیناً یہ وقت قیمتی تھا، کربلا میں موجود ہونے کی مناسبت سے قیمتی تر ہو گیا، مولا کا ذکر کرنے کے سبب سے انشاءاللہ توشہ آخرت رہے گا۔ دنیا اور آخرت میں مومنین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ایسی ڈھیر ساری خوشیاں، ڈھیر ساری مناسبتیں کربلا میں منانے کے لیے آپ سب کو دعا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت عطا فرمائی۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں جو آج کے دن یقیناً بہت خوش ہوں گے، ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say